बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इस लेसन में हम सूरह इंशिकाक की तफसीर देखेंगे। तो सबसे पहले हम तफसीर इब्न कसीर देखते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और इसमें इज़्ज़त समा उनशक्क़त की सूरत पढ़ी और सजदा किया और फारिग होकर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके पढ़ते हुए सजदा किया था। आसमान फट जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा और वो अपने रब के हुक्म पर कारबंद होने के लिए अपने कान लगाए हुए होगा। फटने का हुक्म पाते ही फट फट कर टुकड़े हो जाएगा। इसे भी चाहिए कि अमर इलाही बजा लाए, इसलिए कि ये उस अल्लाह का हुक्म है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिससे बड़ा और नहीं, जो सब पर गालिब है, इस पर गालिब कोई नहीं। हर चीज़ इसके सामने पस्त और लाचार है, बेबस और मजबूर है, और ज़मीन फैला दी जाएगी, बिछा दी जाएगी और कुशादा कर दी जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को चमड़ी की तरह खींच लेगा, यहाँ तक कि हर इंसान को सिर्फ 2 कदम टिकाने की जगह मिलेगी। सबसे पहले मुझे बुलाया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दाएं जानिब होंगे। अल्लाह की कसम, उससे पहले उसने कभी उसे नहीं देखा। तो मैं कहूँगा, ए अल्लाह, जिब्राईल ने मुझसे कहा था कि ये तेरे भेजे हुए मेरे पास आते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, सच कहा। तो मैं कहूँगा, ए अल्लाह, फिर मुझे शफाअत की इजाज़त हो। चुनाचे मकाम महमूद में खड़ा होकर मैं शफाअत करूँगा और कहूँगा कि ए अल्लाह, तेरे इन बंदों ने ज़मीन के गोशे गोशे पर तेरी इबादत की है। फिर फरमाता है कि ज़मीन अपने अंदर के कुल मुर्दे उगल देगी और ख़ाली हो जाएगी। ये भी रब के फरमान की मुंतज़िर होगी और उसे भी यही लायक है। फिर इरशाद होता है कि ए इंसान, तू कोशिश करता रहेगा और अपने रब की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, आमाल करता रहेगा, यहाँ तक कि एक दिन उससे मिल जाएगा और उसके सामने खड़ा होने और अपने आमाल और सही को कोशिश को अपने आगे देख लेगा। अबू दाऊद में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद, जी लें जब तक चाहें, बिलाखिर मौत आने वाली है। जिससे चाह दिल बस्तगी पैदा कर ले, एक दिन उससे जुदाई होनी है। जो चाहे अमल कर लें, एक दिन उसकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकी ही की ज़मीर का मर्जा बाज ने लफ्ज़ रब को भी बतलाया है, तो ये मायने होंगे अल्लाह ताला से तेरी मुलाकात होने वाली है। वो तुझे तेरे कुल अमाल के बदला देगा और तेरी तमाम कोशिशों और सही का फल तुझे अता करेगा। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इब्न आदम, तू कोशिश करने वाला है लेकिन अपनी कोशिश में कमज़ोर है। जिससे ये हो सके कि अपनी तमाम तर सही और कोशिश नेकियों की करे तो वो कर ले। दरअसल नेकी की कुदरत और बुराइयों से बचने की ताकत बजुज़ इमदाद इलाही हासिल नहीं हो सकती। फिर फरमाया, जिसके दाहिने हाथ में इसका अमाल नामा मिल जाएगा, उसका हिसाब सख्ती बग़ैर नहायत आसानी से होगा। उसके छोटे अमाल माफ़ भी हो जाएंगे और जिससे उसके तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा, वो हलाकत से न बचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिससे हिसाब का मुनाकशा होगा वो तबाह होगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि कुरान में तो है कि नेक लोगों का भी हिसाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल ये वो हिसाब नहीं, ये तो सिर्फ पेशी है। जिससे हिसाब में पूछगछ होगी वो बर्बाद होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि जिससे बाकायदा हिसाब होगा तो वो बेअज़ाब नहीं रह सकता। और हिसाब यसीर से मुराद सिर्फ पेशी है, हालांकि अल्लाह खूब देखता रहा है। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैंने एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप नमाज में ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने पूछा, हजूर ये आसान हिसाब क्या है? फरमाया, सिर्फ नामा अमाल पर नज़र डाली जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि जाओ, हमने दरगुजर किया। लेकिन है आयशा, जिससे अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ गए वो हलाक होगा। गर्ज जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल आएगा वो अल्लाह के सामने पेश होते ही छुट्टी पा जाएगा और अपने वालों की तरफ खुश खुश जन्नत में वापस आएगा।
طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لو گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ رنجیدہ، افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے، اور جسے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ موڑ کر نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ نقصان اور گھاٹے کی پکارے گا، ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا، بے فکری سے مزے کر رہا تھا، آخرت کا خوف، عاقبت کا اندیشہ مطلق نہ تھا۔ اب اس کو غم اور رنج، یاس اور حرمان، رنجیدگی اور افسردگی نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں، اسے یقین نہ تھا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہاں، اسے اللہ ضرور دوبارہ زندہ کرے گا، جیسا کہ پہلی مرتبہ اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ بندوں کے اعمال و احوال کی اسے اطلاع ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ مراد سفیدی ہے۔ بس شفق کناروں کی سرخی کو کہتے ہیں، وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد، اور اہل سنت کے نزدیک مشہور یہی ہے۔ خلیل کہتے ہیں عشاء کے وقت یہ شفق باقی رہتی ہے۔ جوہری کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی اور روشنی باقی رہتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، یہ اول رات سے عشاء کے وقت تک باقی رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے۔ مجاہد سے البتہ مروی ہے کہ اس سے مراد سارا دن ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد سورج ہے۔ وسق کے معنی ہے جمع کیا، یعنی رات کے ستاروں اور رات کے جانوروں کی قسم۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ چلے جانا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جائے، بھرپور ہو جائے اور روشنی والا بن جائے۔ لترکبن کی تفسیر بخاری میں مرفوع حدیث سے مروی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سال آئے گا وہ اپنے پہلے سے زیادہ برا ہوگا، میں نے اسی طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس حدیث کے اور اوپر والی حدیث کے الفاظ بالکل یکساں ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، اور مطلب بھی اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے، مراد اس سے معراج ہے، یعنی منزل بمنزل چڑھتے چلے جاؤ گے۔ سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق منزلیں طے کرو گے، جیسے حدیث میں ہے کہ تم اپنے سے اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، بالکل برابر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی یہی کرو گے۔ لوگوں نے کہا کیا اگلوں سے مراد آپ کی کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ حضرت مکحول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر 20 سال کے بعد تم کسی نہ کسی ایسے کام کی ایجاد کرو گے جو اس سے پہلے نہ تھا۔ عبداللہ فرماتے ہیں آسمان پھٹے گا، پھر سرخ رنگ ہو جائے گا، پھر بھی رنگ بدلتے چلے جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی تو آسمان دھواں بن جائے گا، پھر پھٹ جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں پست و ذلیل تھے آخرت میں بلند و عزت والے بن جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں مرتبے اور عزت والے تھے وہ آخرت میں ذلیل و نامراد ہو جائیں گے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم غفلت میں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی اجل، اس کی زندگی، اس کا بد یا نیک ہونا لکھ لے۔ پھر وہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے، پھر وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کا نامہ اعمال لکھنے والے آ جاتے ہیں، موت کے وقت وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، پھر قبر میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ملک الموت چلے جاتے ہیں اور سوال و جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اپنے کام کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کی گردن سے اس کا نامہ اعمال کھول لیں گے، پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے، ایک سائق ہے دوسرا شہید۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس سے غافل تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لترکبن پڑھی
یعنی ایک حال سے دوسرے حال۔ پھر فرمایا لوگو تمہارے آگے بڑے بڑے اہم امور آ رہے ہیں جن کی تمہیں طاقت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بلند و برتر سے مدد چاہو۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں ہے، منکر حدیث ہے اور اس کی سند میں ضعیف راوی ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح اور درست ہے۔ امام ابن جریر نے ان تمام اقوال کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت سخت کاموں میں ایک کے بعد ایک میں پڑھنے والے ہیں، اور گو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد سب لوگ ہیں کہ وہ قیامت کی ایک کے بعد ایک ہولناکیاں دیکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور انہیں قرآن سن کر سجدے میں گر پڑنے سے کون سی چیز روکتی ہے، بلکہ کفار تو الٹا جھٹلاتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی میں اور برائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جنہیں یہ چھپا رہے ہیں بخوبی جانتا ہے، تو میں نبی نے خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس عذاب سے محفوظ ہو کر بہترین اجر کے مستحق ایماندار نیک کردار لوگ ہیں، انہیں پورا پورا بے حساب اجر ملے گا۔ ہر آن ہر لحظہ اور ہر وقت اللہ عز و جل کے اہل جنت پر احسان و انعام ہوں گے، بلکہ صرف اس کے احسان اور اس کے فضل و کرم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوئی، نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بس اس مالک کا تو ہمیشگی اور مدام والا احسان اپنی مخلوق پر ہے ہی، اس کی ذات پاک ہر وقت کی تعریفوں کے لائق ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اسی لیے اہل جنت پر اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کا الہام اس طرح کیا جائے گا جس طرح سانس بلا تکلیف اور بے تکلف بلکہ بے ارادہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہم تفسیر قرطبی دیکھ لیتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان بادلوں کی صورت میں پھٹ جائے گا۔ غمام سفید بادل کی مثل ہے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کہکشاں آسمان کا دروازہ ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور سننا اس پر لازم ہے۔ یہی معنی حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء سے مروی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو پھٹ جانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ حکم سننا لازم کر دیا۔ ضحاک نے کہا حقت کا معنی ہے اس نے اطاعت کی، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے کیونکہ یہ اس کی مخلوق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو بچھا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ چمڑے کو جب پھیلایا جاتا ہے تو اس میں جو سلوٹ ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور لمبا ہو جاتا ہے اور ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی وسعت کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا کیونکہ مخلوقات کے حساب کے لیے اس پر وقوف کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مخلوقات کی زیادتی کی وجہ سے ایک انسان کے لیے صرف ایک قدم کی جگہ ہوتی ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وہ اپنے مردوں کو نکال دے گی اور ان سے خالی ہو جائے گی۔ ابن جبیر نے کہا اس کے بطن میں جو مردے ہوں گے انہیں باہر پھینک دے گی اور اس کے اوپر جو زندہ ہوں گے ان سے خالی ہو جائے گی۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ربک قدحن کا معنی ہے تو لوٹنے والا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف ہر صورت لوٹنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اپنے رب اپنے عمل سے ملنے والا ہے۔ قطبی نے کہا کہ تو اپنی زندگی میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے تھکنے والا ہے، ملاقات سے مراد ہے تو اپنے رب کو اپنے عمل کے ساتھ ملے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے تو اپنے عمل کی کتاب کو ملے گا، کیونکہ عمل تو ختم ہو چکا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر معرف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تاکہ اس میں سے غمام یعنی بادل کی شکل کی ایک چیز کا نزول ہو جس میں فرشتے ہوں گے، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور مان لے گا۔ یہاں حکم سے مراد حکم تکوینی انشقاق کا ہے اور ماننے سے مراد اس کا وقوع ہے، اور وہ آسمان بوجہ محکوم قدرت ہونے کے اسی لائق ہے کہ جس امر کی مشیت اس کے متعلق ہو اس کا وقوع ضرور ہو۔ اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی جس طرح چمڑا یا ربڑ کھینچا جاتا ہے، پس اس وقت اس کی مقدار اس مقدار سے زیادہ ہو جائے گی تاکہ سب اولین و آخرین اس میں سما جائیں، جیسا دور منصور میں ہے بسند جید حاکم کی روایت سے مرفوعاً وارد ہے۔ پس آسمان کا یہ انشقاق اور زمین کا امتداد یعنی کہ پھیل جانا دونوں حساب محشر کے مقدمات میں سے ہیں، اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور سب مردوں سے خالی ہو جائے گی، اور وہ زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔
اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے، کوئی برے کام میں۔ پھر قیامت میں اس کام کی جزا سے جا ملے گا، تو اس روز جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں کے پاس خوش خوش آئے گا۔ آسان حساب کے مراتب مختلف ہیں، ایک یہ کہ اس پر بالکل عذاب مرتب نہ ہو، بعض کے لیے تو یہ ہوگا، اور حدیث میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جسے حساب میں مناقشہ نہ ہو، صرف پیشی ہو جاوے، یہ ان کے لیے ہوگا جو بلا کسی عذاب کی نجات پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس پر عذاب دائمی نہ ہو، اور یہ عام مومنین کے لیے ہوگا۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیچھے سے ملے گا، مراد اس سے کفار ہیں، اور پشت کی طرف سے ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں تو بایاں ہاتھ بھی پشت کی طرف ہوگا، دوسری صورت مجاہد کا قول ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پشت کی طرف نکال دیا جائے گا، سو وہ موت کو پکارے گا، جیسا مصیبت میں عادت میں موت کی تمنا کرنے کی، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین میں خوش و خرم رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کی تکذیب کرنے لگا، جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ آگے رد ہے اس گمان کا کہ لوٹنا کیوں نہ ہوتا۔ آگے لوٹنے کے بعد جزا کا اثبات ہے کہ اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا، اور اس کے اعمال پر جزا دینے کے ساتھ مشیت متعلق کر چکا تھا، اس لیے جزا کا وقوع ضروری تھا۔ سو اس بنا پر میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ کر جمع کر لیتی ہے، مراد وہ سب جاندار ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے میں آ جاتے ہیں، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے یعنی بدر بن جائے۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ یہ تفصیل ہے یا ایھا الانسان سے لے کر ملاقی کی، بس وہاں جنس کو خطاب تھا، یہاں جمعی افراد کو خطاب ہے۔ وہاں بقائے عمل کا ذکر مجملاً فرمایا، یہاں اس چیز کی تفصیل ہے جس سے روز محشر ملے گا یا اس کے سامنے آئے گی۔ وہ حالت ایک موت ہے، اس کے بعد احوال برزخ، اس کے بعد احوال قیامت، پھر خود ان میں بھی تعداد و کثرت، یعنی کہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں جو پہنچنا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو وہ درجہ بدرجہ سے مراد ہے۔ ایک موت ہے، اس کے بعد احوال برزخ، اس کے بعد احوال قیامت، پھر خود ان میں بھی تعداد و کثرت ہے، اور ان قسموں کا مناسب مقام ہونا اس طرح ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا کہ اول شفق نمودار ہوتی ہے، پھر زیادہ رات آتی ہے، پھر ایک رات کا دوسری رات سے نور قمر کی زیادہ اور کمی میں مختلف ہونا ہے، یعنی کہ جب پورا چاند ہو تو وہ رات الگ ہوتی ہے، اور جب چاند بالکل نیا ہو تو وہ رات اس میں روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ سب مشابہ اختلاف احوال بعد الموت، یعنی کہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں آپس میں مختلف ہیں، شفق کی سرخی کے وقت کی جو رات ہوتی ہے، زیادہ دیر کی رات ہوتی ہے، اور چاندنی رات ہوتی ہے، یہ سب جیسے مختلف ہیں، اسی طرح سے موت کے بعد کے جو درجے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نیز موت سے عالم آخرت شروع ہوتا ہے، جیسے شفق سے رات شروع ہوتی ہے، پھر عالم برزخ میں رہنا مشابہ لوگوں کے سو رہنے کے ہے، اور چاند کا پورا ہونا بعد محاق کے مشابہ ہے۔ محاق کہتے ہیں چاند کے گھٹنے کے پیریڈ کو، حیات قیامت کے بعد فنائے عالم کے۔ سو باوجود ان تقاضوں کے، خوف و ایمان کے اجتماع کے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے۔ ان کی دشمنی کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ بجائے جھکنے کے کافر اور الٹی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ اعمال بد کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ سو ان اعمال کفریہ کے سبب آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس صورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا و سزا کا، پھر غافل انسان کو خود اس کی ذات اور گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور ان سے ایمان باللہ اور والقرآن تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ اس میں پہلے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، پھر زمین کا
کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ خزائن دفائن ہو یا انسان کے مردہ اجسام، وہ سب اگل کر نکال دے گی، اور محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار ہوگی جس میں نہ کوئی غار پہاڑ ہوگا، نہ تعمیر، اور درخت ایک صاف سطح مستوی ہوگی۔ اس کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا تاکہ تمام اولین و آخرین اس پر جمع ہو سکیں۔ یہ بیان دوسری صورتوں میں مختلف عنوان سے آیا ہے، یہاں تک کہ ایک نئی زیادتی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر جو تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے ہے روز قیامت ہوگا۔ اس کے متعلق فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اذینہ کے معنی ہیں سن لیا، اور مراد سننے کے سن کر اطاعت کرنا ہے، اور حقت بصیغہ مجہول یعنی کہ پیسو کے معنی میں یہ ہیں کہ جب حق واجب ہو گیا، یعنی حق واجب تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرے۔ یہاں آسمان اور زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ احکام الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی احکام جن میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے، مگر کرنے والوں کو اس کی کسی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک درجے کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی کرے۔ ایسے احکام عموماً ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، جیسے انسان اور جن۔ یہیں سے ان میں مومن اور کافر، اور فرما بردار اور نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی ہے اور تقدیری احکام ہیں۔ ان کی نفاذ جبری ہوتی ہے، یعنی کہ لازمی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، کسی کی مجال نہیں کہ ان سے تھوڑا سا بھی اختلاف کر سکے۔ ان احکام کی تعمیل ہر مخلوق کے لیے لازم ہوتی ہے۔ اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالیٰ خاص شعور و ادراک عطا فرما دے جو مکلفین میں ہوتا ہے، اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ملا، انہوں نے با اختیار خود اس کی تعمیل اور اطاعت کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد تکوینی لیا جائے جس میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا۔ اذینت ربها وحقت کے الفاظ پہلے معنی کے زیادہ اقرب ہیں، دوسرے معنی بھی بطور مجاز کے بن سکتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مد کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میدان حشر میں جو اس زمین پر ہوگا اس میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے، تو صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح، کدح کے معنی کسی کام میں پوری جدوجہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ سے مراد اِلیٰ لقاء ربک ہے، یعنی انسان کی ہر صحیح و جدوجہد کی انتہا اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خطاب فرما کر اس کے غور و فکر کے لیے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو تو وہ اپنی جدوجہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے جو اس کو دنیا اور دین میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنی مقصود بنا کر اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جدوجہد اور محنت مشقت برداشت کرے۔ جس طرح ایک شریف نیک خو انسان اپنی معاش اور ضروریات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان میں اپنی محنت و توانائی صرف کرتا ہے، بدکار انسان بھی اپنے مقاصد کے کہیں بے محنت بے جدوجہد حاصل نہیں کر سکتا۔ چور، ڈاکو، بدماش، دھوکہ فریب سے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو دیکھو کیسی کیسی ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ عاقل انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام حرکات بلکہ سکنات بھی ایک سفر کی منزلیں ہیں۔ سکنات کہتے ہیں جب انسان حرکت نہ کر رہا ہو، حرکات کی الٹ سکنات، جس کو وہ غیر شرعی طور پہ قطع کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، جس کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت ہے۔ الی ربک میں اسی کا بیان ہے۔ یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جدوجہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات و اعمال، ہر جدوجہد کا حساب ہونا از روئے عقل و انصاف ضروری ہے تاکہ نیک و بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے، ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چور ڈاکو اس کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزا اور سزا کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے، جو عقل و انصاف کے خلاف ہے۔
آخر میں فرمایا فملاقی، ملاقی کی ضمیر قدح کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے جو جد و جہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا، اور اس کے اچھے یا برے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقی کی ضمیر رب کی طرف ہو، معنی یہ ہوں کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آگے نیک و بد اور مومن و کافر انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے، جس کی ابتدا اعمال نامہ کا دائنے یا بائیں ہاتھ میں آ جانا ہے۔ داہنے والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کی پشت کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ وہاں اس کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے، مگر وہاں یہ ممکن نہ ہوگا، بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں آخرت سے بے فکر ہو کر مگن و خوش رہتا تھا، بخلاف مومنین کے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی بے فکری نہیں ہوتی، ہر عیش و راحت کے وقت بھی آخرت کی فکر ضرور لگی رہتی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اس آیت میں حق تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کے ساتھ موقعت کر کے انسان کو پھر اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس کا کچھ ذکر پہلے انک کادح الی ربک میں آ چکا ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کی قسم کھائی ہے، اگر غور کرو تو اس مضمون کی شاہد ہے جو جواب قسم میں آنے والا ہے، یعنی انسان کو ایک حال پر قرار نہیں، اس کے حالات اور درجات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز شفق ہے، یعنی وہ سرخی جو آفتاب غروب ہونے کے بعد افق مغرب میں ہوتی ہے، یہ رات کی ابتدا ہے جو انسانی احوال میں ایک بڑے انقلاب کا مقدمہ ہے، یعنی کہ اس سے بڑے تبدیلی آنے سے پہلے پیش آنے والی چیز ہے کہ روشنی جا رہی ہے اور تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے۔ اس کے بعد خود رات کی قسم ہے جو اس انقلاب کی تکمیل ہے، یعنی اس تبدیلی کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ وسق کے معنی اصل معنی جمع کر لینے کے ہیں۔ اس کے عام معنی مراد لیے جائیں تو اس میں تمام دنیا کی کائنات داخل ہیں جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہیں۔ اس میں حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں۔ اور جمع کر لینے کی مناسبت سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عادتاً دن کی روشنی میں منتشر پھیلی ہوئی رہتی ہیں، رات کے وقت سب سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے گھر میں، حیوانات اپنے گھروں میں اور گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں، کاروبار میں پھیلے ہوئے سامانوں کو سمیٹ کر یکجا کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ والقمر اذا اتسق، یہ بھی وسق سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کر لینے کے ہیں۔ قمر کے اتساق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو جمع کرے، اور یہ 14ویں رات میں ہوتا ہے کہ جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے۔ اذا اتسق کا لفظ چاند کے مختلف اطوار اور حالات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہلے ایک نہایت خفیف اور نحیف قوس کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی روز کچھ ترقی کرتی ہے یہاں تک کہ بدر کامل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں تہ بتہ ہوتی ہیں اس کی ایک تہ کو طبق یا طبقہ کہتے ہیں، اور جمع طبقات آتی ہے۔ لترکبن رکوب بمعنی سوال ہونے سے مشتق ہے، معنی یہ کہ اے بنی نوع انسان، تم ہمیشہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے پر، ایک درجے سے دوسرے درجے پر سوار ہو کر اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق کے ابتدا سے انتہا تک کسی وقت ایک حال پر نہیں رہتا۔ سجدہ اور سجود کے معنی لغت میں جھکنے کے اور اطاعت شعری اور فرما برداری سے کنایہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ سجدے سے مراد سجدہ اصطلاحی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اطاعت کے ساتھ جھکنا جس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں وہ مراد ہے، اور وجہ اس کی یہ کھلی ہوئی ہے کہ اس آیت میں حکم سجدہ کسی خاص آیت کے متعلق نہیں بلکہ پورے قرآن کے متعلق ہے۔ اگر اس سے سجدہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ پورے قرآن کی ہر آیت پہ سجدہ لازم ہو، جو مجمع امت مراد نہیں ہو سکتا۔ سلف و خلف میں کوئی اس کا قائل نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں، تو اگرچہ کسی قدر تعویل کے ساتھ اس آیت میں بھی وجوب سجدہ پر استدلال ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض فقہاء حنفیہ نے کہا ہے کہ یہاں القرآن سے مراد پورا قرآن نہیں بلکہ الف لام عہد کا ہے، اور مراد اس سے خاص یہی آیت ہے، لیکن ایک قسم کی تعویل ہی ہے جو احتمال کے درجے میں تو صحیح کہی جا سکتی ہے، مگر اس کا مراد قرآن ہونا ظاہر عبارت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ روایت حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کے عمل سے ہو سکتا ہے،
مگر روایت حدیث سجدہ تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی آئی ہے، بعض سے وجوب معلوم ہوتا ہے اور بعض سے رخصت۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ واجب ہے، جیسے کہ مفصل کی دوسری آیتوں پر واجب ہے۔ تو اس طرح سورہ انشقاق کی تفسیر مکمل